सय्यातिहिम के दूसरे माना ये भी हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको इस नेकी के बदले में और मजीद नेकियों की तौफीक अता फरमाएंगे, जिससे वो बुराइयां अगर थोड़ी बहुत इस दरमियान में होंगी उसकी भी तलाफी होती चली जाएगी। समझ में आया नहीं? दो माना कफ़्फ़ारानुम सय्यातिहिम का एक माना तो यह है कि इस्लाम से पहले की जो बुराइयां हैं वो माफ। दूसरे माना का हासिल यह है कि इस्लाम के कबूल करने के बाद भी अगर छोटी मोटी कुछ खताएं हो रही हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेकियों के जरिए से उनकी तलाफी करता रहेगा, नेकियों को रिप्लेस करता रहेगा उन बुराइयों और खताओं के साथ में। दोनों माना है। वह असलह बालहुम, और फरमाया कि इनके अहवाल की दुरुस्तगी करेगा। इसके भी दो माना है। यह तो असल माना तो है कर चुका है, वह असलह बालहुम क्योंकि माजी का सीगा है। तब इस अगर असलह बालहुम माजी का सीगा है और यही तर्जुमा किया जाए कि अल्लाह ताला ने इनके अहवाल की इस्लाह कर दी, तो तब इसके माना ये होंगे जाहिलियत के अकीदे, गलत अकीदे, गलत नजरिए, गलत अफकार, गलत आमाल, अल्लाह ताला ने उनके बदले में इनको किस चीज की तौफीक दी? सही अकीदा, सही अहवाल, सही आमाल, सही अफकार। जाहिर है कि इस्लाह हाल है। असल में बाल के माना दो हैं अरबी के अंदर। बाल के माना दिल के भी आते हैं और बाल के माना हाल और अहवाल के भी आते हैं। तो अगर दिल के माना है तब तो ये माना होंगे जो मैंने अभी बताए कि इनके अकीदे और इनके नजरिए बदल गए, और अगर बाल के माना अहवाल के हों तब इसका तर्जुमा इस तरह होगा अल्लाह ताला इनके अहवाल की इस्लाह फरमा देगा। अगरचे माजी का सीगा है मगर मुस्तकबिल के माना करेंगे, फ्यूचर के, क्योंकि कुरान में ये एक जगह नहीं हजारों जगह यही सूरत है कि सीगा माजी का आता है, पास्ट टेंस आता है, हालांकि तर्जुमा उसके जो करना पड़ता है वो मुस्तकबिल का। मसलन क़यामत के ताल्लुक से एक तरफ क़यामत के ताल्लुक से ये कि मसलन वसीक़ल लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, मुत्तक़ियों को जन्नत की तरफ ले जाया गया। वसीक़ल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, काफिरों को जहन्नम की तरफ ले जाया गया। अभी कहां गए? अभी तो ना मुत्तक़ी जन्नत की तरफ गए ना जहन्नम की तरफ काफिर गए। ये माजी का सीगा है। तर्जुमा उसका करना पड़ेगा किस तरह? ले जाया जाएगा मुत्तक़ियों को जन्नत की तरफ, ले जाया जाएगा काफिरों को जहन्नम की तरफ। अगरचे पास्ट टेंस है मगर उसका तर्जुमा जो है वो इस तरह करना होगा। मैं बारहा बतला चुका हूं कि असल में अरबी के अंदर होता यह है, और कुरान हकीम में खास तौर पर उसकी रियायत कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में होने वाले वो वाक़यात कि जिनका होना यकीनी हो, कोई उसमें शक और शुबा न हो, उन वाक़यात को माजी के सीगे से बयान किया जाता है। क्यों? इसलिए कि माजी में जो चीज हो चुकी है वो तो यकीनी है। मसलन एक साहब आ चुके हैं ना, अब उसमें कोई शक तो नहीं, वो तो आ चुके हैं, उसमें तरद्दुद के क्या माना। इसके बरक्स एक साहब आने वाले हैं, भाई हो सकता है आए कि ना आए, तो जो मुस्तकबिल है वो उस पर यकीन नहीं हुआ करता, माजी जो है वो यकीनी है। इसलिए कुरान हकीम में मुस्तकबिल के वो बातें और वो वाक़यात कि जिनका होना यकीनी है, हमारे एतबार से वो मुस्तकबिल है, अल्लाह के एतबार से मुस्तकबिल नहीं है। अल्लाह के एतबार से माजी और हाल मुस्तकबिल सब एक है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको यकीन दिलाने के लिए मुस्तकबिल के उन बातों को और वाक़यात को माजी के सीगे से बयान करते हैं। तो यहां भी यही सूरत है कि वह असलह बालहुम, इसके माना यह है कि इनके अहवाल की, अहले ईमान के अहवाल की इस्लाह यकीनी है, ऐसी यकीनी है जैसे हो चुकी है। और वो इस्लाह अहवाल की क्या सूरत? आज तुम परेशान हो, आज तुम कमजोर हो, आज तुम्हारे पास ताकत और कुव्वत नहीं है, माल और दौलत नहीं है, मगर हम तुमको यकीन दिलाते हैं कि हमारा फैसला यह हो चुका है कि तुम्हारे हालात बदलेंगे। वह असलह बालों की ये माना है। चुनाचे तारीख शाहिद है, कितना वक्त गुजरा है इस सूरत को नाजिल हुए। 2-3 साल के बाद जो फतूहात आनी शुरू हुई हैं, तो वाकया यह है कि मदीना मुनव्वरा में कैफियत यह हो गई कि माल दौलत वो है वो तिजोरियों में नहीं, वो जमीनों के ऊपर ढेर होता था आकर के, कच्ची जमीन के ऊपर, और वो गिन गिन कर नहीं बल्कि इस तरह से हाथों से उठा उठा कर सोने और चांदी के सिक्के दिए जाने लगे थे। इस तरह फिर माल आया। अल्लाह ताला ने इस्लाह अहवाल इस तरह फरमाई मुसलमानों की। ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबऊल बातिला व अन्नल्लज़ीना आमनू इत्तबऊल हक़्क़ मिन रब्बिहिम। फरमाया ये क्यों हुआ, ये हमारा फैसला किस लिए है? काफिरों के वास्ते वो फैसला कि उनके आमाल इकारत, मोमिनीन के वास्ते ये फैसला कि कफ़्फ़र अन्हुम सय्यातिहिम व असलह बालहुम। ये फैसला क्यों है? फरमाया इसलिए कि काफिरों ने बातिल की पैरवी की है
اور اہل ایمان نے اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے حق کی پیروی کی ہے، تو سچائی اور جھوٹ، حق اور باطل، اس میں کس کو جینے کا حق ہے؟ کس کے لیے کامیابی ضروری ہے؟ کس کو کامیاب ہونا چاہیے؟ باطل کو یا حق کو؟ سچائی کو یا جھوٹ کو؟ تو اہل ایمان نے سچائی کو لیا، انہی کو کامیاب ہونا چاہیے۔ اہل کفر نے جو ہے باطل کو لیا، ان کو ناکام ہونا چاہیے، ان کے اعمال کو اکارت ہونا چاہیے۔ رہ گئی بات یہ کہ صاحب اسلام سچائی ہے، حق ہے، کیسے معلوم ہو؟ اس کے لیے یہاں ایک لفظ ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے آئی ہوئی وہ سچائی، یہ دلیل ہے اس کے سچا ہونے کی۔ رہ گیا یہ کہ یہ اسلام جو ہے وہ ان کے ہمارے رب کی طرف سے آیا، کیسے معلوم؟ معجزات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، قرآن کا معجزہ ہونا یہ بتلا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ جب اللہ کی طرف سے آیا تو یہ سچا ہے، اور اس سے سچا ہے تو اس کا ماننے والا ناکام نہیں ہو سکتا۔ بظاہر اسباب دنیا میں چاہے اس کو پریشانیاں گھیرے رکھیں، مگر انجام کے اعتبار سے یہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، فرمایا اسی طرح سے اللہ لوگوں کی حیثیتیں بتلاتا ہے۔ اس طرح سے، کس طرح سے؟ کافروں کی حیثیت کیا وہ بتلا دی، اور مومنین کی حیثیت کیا وہ بتلا دی۔ آگے چل کر کے منافقین کو کچھ تنبیہ اور ہدایت ہے، اگرچہ ان کو کھولا نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح لوگوں کی ان کی اپنی حیثیت اور پوزیشن کو متعین کر دیتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، فرمایا اب یہاں سے وہ قتال کی ہدایت اور اس کے کچھ احکام اور مسائل اور آداب بتلائے جا رہے ہیں۔ قتال کے، قتال سے مراد ہے لڑائی، جنگ۔ فرمایا جب تمہاری ملاقات ہو کافروں سے، کہاں ملاقات ہو؟ میدان جنگ میں۔ جب تمہارا سامنا ہو، مقابلہ ہو کافروں سے، تو فرمایا کہ فضرب الرقاب، گردنیں اڑانا، مارو رعایت نہیں ہونی چاہیے، کسی طرح کی نرمی نہیں۔ ضرب الرقاب حتی اذا اثخنتموہم، یہاں تک کہ جب تم خوب اچھی طرح ان کو کچل ڈالو۔ فشد الوثاق، تب ان کی بندشیں جو ہیں وہ کس دینی ہیں۔ بندشیں کہیں کی؟ قید کی۔ جب اریسٹ کرو ان کو بعد میں، تب ان کو اچھی طرح سے کس دو، اس سے پہلے ان کو گرفتار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جب تک کہ ان کا زور نہ ٹوٹ جائے۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، پھر اس کے بعد اختیار ہے، یعنی قید کر لینے کے بعد، کہ یا تو احسان کر دیا جائے یعنی چھوڑ دیں ان کو، احسان کر کے آزاد کر دیں ان کو، وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں۔ فدیہ کا مطلب بدلہ، تفصیلات میں بعد میں بتلاؤں گا، اس وقت صرف ترجمہ لیجئے۔ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دینے کے معنی کیا ہے؟ جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے، ٹھنڈی پڑ جائے جنگ۔ ذالک، اس کے بعد آگے جو ہے اور مضمون ہے، درمیان آیت میں روک دیتا ہوں۔ اس آیت کے صرف پہلے حصے میں مجھے اس وقت بولنا ہے، اس لیے کہ صرف 4 منٹ ہے، اور وہ بحث اس آیت ہی کے اندر ہے کہ جس سے یہ متعین ہوگا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی ہے، اسی آیت کے اندر ہے، تو انشاءاللہ اس کو میں آئندہ ہفتے عرض کروں گا۔ یہ جو یہ بات ہے کہ فضرب الرقاب، گردن اڑانا، بڑا سخت حکم ہے، مگر آپ اس کی سختی کی طرف جانے سے پہلے یوں دیکھیں کس کے واسطے؟ وہ دشمن کے جو ہتھیار لے کر کے میدان مقابلے میں کھڑا ہوا ہے۔ کون سی دنیا کا اخلاق اور کون سی دنیا کے حسن خلق یہ حکم دے گا کہ صاحب وہ دشمن جو ہتھیار لے کر، توپ اور مشین گن لے کر سامنے کھڑا ہوا ہے، آپ اس سے کہیے سرکار تشریف لائیں، ہم کو مار لیجئے؟ یہ کون سی دنیا کا حسن اخلاق؟ بھئی وہاں جو ہے یہ بات کہنا بزدلی ہے، یہ جمع مردی نہیں ہے، یہ سارا حسن خلق میدان جہاد میں آنے سے پہلے ہے، جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ہے۔ لیکن جو دشمن اپنے ہتھیار لے کر مقابلے پہ آ چکا ہے، وہاں حسن خلق نہیں بلکہ یہ بزدلی ہے۔ وہاں حسن خلق پھر یہی ہے کہ طاقت کے مقابلے میں طاقت کو لایا جائے، اس لوہے کے مقابلے میں لوہے کو لایا جائے، یہ ضروری ہے، پھر یہی حسن اخلاق ہے، ورنہ تو وہ بزدلی ہے۔ بزدلی حسن اخلاق کا نام نہیں ہے۔ حسن اخلاق یہ ہے کہ جہاں
गोया आप कमजोरी दिखाने का फायदा है अपनी, वहां कमजोरी दिखलाइए, और जहां जमा मर्दी दिखलाने का फायदा है वहां जमा मर्दी दिखलाइए। जमा मर्दी की जगह अगर आपने बुज़दिली दिखलाई, हुस्न अखलाक नहीं। मैदान मुकाबले में जब वो अपने हथियारों के साथ आए, तो अब तुम अपने जोर के साथ आए, तो अब जरूरी है कि उसके जोर के कुचल डालो, ताकि ये आइंदा फिर बार बार उठने की हिम्मत न करें और इनको मजा आ जाए कि इस्लाम और मुसलमानों के मुकाबले में आने का क्या मजा होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि उस लफ्ज को ये बात ध्यान में रख करके आप पढ़ें कि जब तुम्हारा मुकाबला हो काफिरों से, तो फिर गर्दन उड़ाना है उनकी, इसलिए कि कुफ्र का जोर टूटना चाहिए। कुफ्र मुकाबले पे आया इस्लाम के, इस्लाम का फितरी हक है कि वो आगे चले। तुम इस हक को से रोकना चाहते हो इस्लाम को, तो फिर इस्लाम भी अपनी ताकत दिखलाएगा और तुम्हें अपने रास्ते से हटाएगा, ताकि उसका फितरी हक जो है उसको मिले आगे बढ़ने का। ये है वो वजह। बस यहीं रोकता हूं, इंशाअल्लाह बाकी आइंदा आखिर। आयत नंबर 4। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीन कफ़रू फ़दरबर रिक़ाब हत्ता इज़ा अस्ख़न्तुमूहुम फ़शुद्दुल वसाक़ फ़इम्मा मन्नन بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم
أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم صدق الله العظيم. آیت نمبر 4 گزشتہ ہفتے چل رہی تھی، درمیان میں تھی وہ آیت جس میں فرمایا کہ جب تمہارا سامنا ہو کافروں سے، سامنا ہونا میدان جنگ میں، فضرب الرقاب تو گردنیں مارنا ہے، جب کب تک؟ حتی اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ تم ان کا پورا زور توڑ ڈالو، اچھی طرح کچھ لے جائیں، زور اور طاقت اور قوت ختم ہو جائے مقابلے کی، فشد الوثاق، تب ان کے بندھن باندھنا ہے۔ پھر اس کے بعد فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، پھر اس کے بعد یا تو احسان کر دینا ہے، یعنی احسان کر کے چھوڑ دینا ہے، وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ اور بدلہ لے کر چھوڑنا ہے۔ کب تک یہ کارروائی ہو سکتی ہے؟ حتی تضع الحرب اوزارها، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیاروں کو رکھ دے۔ تو یہ آدھی آیت ہے، اس میں 3 باتیں آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جنگ کو جب تک کہ دشمن کا زور نہ ختم ہو، اس جنگ کو ختم نہیں کیا جانا چاہیے۔ کسی سیاسی یا غیر سیاسی مصلحت کی وجہ سے، غیر سیاسی مصلحتوں میں بزنس بیوپار بھی آ سکتا ہے، اس کے اندر رشتہ داریاں اور کسی اور چیزیں بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے کسی بنیاد کو پر بھی یہ نہ ہو کہ جو جنگ دشمن سے شروع ہوئی ہے اس کا زور اور قوت ختم کیے بغیر اس جنگ کو ختم کر دیا جائے، یہ اپنے کو ہلاک کرنا ہے۔ تو جو بشر، ظاہر ہے کہ یہ ساری بات اس بنیاد پر ہے کہ تم سے کسی کی لڑائی اس بنیاد پر ہے کہ تم مسلمان، تو اس لیے اس کا زور ٹوٹنا چاہیے۔ جب زور توڑ دیا گیا اور وہ بے جان ہو گیا دشمن، اب ظاہر بات ہے کہ جو باقی رہ گئے ان کو تو گرفتار کرنا ہی، وہ آج بھی ہوتا ہے، ہمیشہ سے ہوتا آیا، تو اسی کو کہا گیا فشد الوثاق۔ پھر ان کے ہاتھ گرہیں باندھنی ہے، کیونکہ عام طور پر جیسے ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے کہ جو قیدی ہوتے ہیں ان کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ حرکت نہ کریں اور ادھر ادھر نہ بھاگیں، تو پھر باندھ دینا ان کو۔ تب دوسری بات کیا ہے کہ اگر ان قیدیوں کو تم آزاد کرنا چاہتے ہو، چھوڑنا چاہتے ہو، اجازت ہے، دونوں طرح اس کی اجازت ہے۔ یا تو یہ کہ احسان کرو، کوئی بدلے کی ضرورت نہیں، بغیر بدلے کے چھوڑ دو، احسان ہوا۔ یا بدلہ لینا ہے ان سے کسی بھی طرح کا، مالی یا غیر مالی بدلہ، وہ بھی لے سکتے ہو۔ اس مالی بدلے کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ اگر
مسلمان ملک اور مسلمان قوم کے کچھ قیدی دشمنوں کی طرف چلے گئے تو معاملہ ہو جائے بھائی ہمارے قیدی تم دے دو، تمہارے قیدی ہم دے رہے ہیں، یہ بھی بدلہ ہو گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان قیدیوں سے کہا جائے کہ بھائی اتنا اتنا مال تم دو گے تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی اتنے عرصے تک تم فلانی خدمت ہمارے ملک کی کرو گے تب ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ سارے کے ساری چیزیں وہی مافدان کے اندر آتا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ یہ سارے تو معاملات کیے۔ کچھ وہ تھے کہ جن کے لیے مقرر فرمایا کہ تم مال دو چھوڑ دیے جاؤ گے، کچھ کے اوپر آپ نے یہ لگایا کہ تمہارے پاس مال نہیں، ٹھیک تم پڑھنا جانتے ہو، اتنے لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو چھوڑ دیے جاؤ گے۔ یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو یہاں اس آیت میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جنگ میں قتل کو نہ روکا جائے جب تک جنگ جاری ہے، خوب مار پیٹ کر لی جائے تاکہ زور ٹوٹ جائے۔ دوسری بات یہ کہ جب جنگ ختم ہو جائے تو قیدیوں کو چھوڑنے کی اجازت ہے دونوں طرح سے، ایک تو احسان کر کے بغیر بدلے کے یا پھر بدلہ لے کر۔ مگر یہاں ایک مسئلہ ہے اور میں نے اسی کی وجہ سے اس آیت کو یہاں چھوڑا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ اس سے متعلق ہے، اس سے یہ بات بھی کھلتی ہے کہ یہ سورت کب نازل ہوئی۔ اس سلسلے میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے سورہ محمد یہ پہلے نازل ہوئی اور سورہ انفال وہ بعد میں نازل ہوئی۔ سورہ انفال کو ذرا پہلے کھول لیا جائے تو اچھا رہے گا، اس میں وہ آیت جو ہے، ارے میں نے گزشتہ ہفتے تو نشان لگا لیا، 432 صفحہ اور آیت نمبر ہے 67، 432 صفحہ اور آیت نمبر 67۔ اس میں فرمایا کہ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم الى آخر۔ یہ 3 آیتیں ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کے لیے یہ بات کسی طرح مناسب نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ زمین میں خوب زور قائم کر دیا جائے۔ وہی اسخان وہی ہے جو وہاں بھی آیا ہے، یعنی دشمن کا زور کچل دیا جائے زمین کے اندر۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت کی کامیابیاں چاہتے ہیں، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہیں اور حکیم ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی متعین طور پر یہ غزوہ بدر کے بعد۔ غزوہ بدر جب ختم ہوا اور 70 قیدی آئے ہاتھ میں مسلمانوں کے، تو مشورہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا کیا جائے ان قیدیوں کے تعلق سے۔ حضرت عمر اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہما نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ ان سب کی گردنیں اڑائی جائیں، اس لیے کہ انہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے، ان کو چھوڑ دیا جائے گا یہ پھر مسلمانوں کو اور اسلام کے مقابلے پر رہیں گے۔ بھلے بتائیے کہ ان کے ظلم اور زیادتی کی جو ہے ایک بڑی داستان ہے۔ مکے کی 13 سالہ نبوی دور کے اندر انہوں نے کون سی کسر اٹھا رکھی ہے نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے میں؟ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو چھوڑا جائے۔ یہ تھی ان دونوں کی رائے۔ حضرت عمر نے تو آگے بڑھ کر کہا، یا رسول اللہ میری تو تجویز یہ ہے کہ جس کا جو رشتہ دار یہاں ان قیدیوں میں سے اسی کو حکم دیا جائے کہ وہ جا کر گردن مارے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اسلام کے اندر طاقت اور قوت کیا ہے اور مسلمانوں کے جذبہ کیا ہے اس تعلق سے۔ یہ دونوں کی رائے تھی۔ بعض دوسرے حضرات کی، جن میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہیں، انہوں نے کیا، یا رسول اللہ ان کی گردنیں نہ اڑائی جائیں، ان کو مارا نہ جائے، ان کو زندہ رکھا جائے، اور آخر کو اپنے ہی بھائی بند ہیں، اگر ان میں کوئی شر کا ہے مادہ، ہو سکتا ہے کہ ان کی آگے چل کر کے ان کو شرم آئے، غیرت آئے اور یہ قبول کر لیں اسلام کو۔ یہ رائے تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اور بعد دوسرے حضرات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے بعد اجتہاد کیا
اور جو ایک مجتہد کی شان ہونی چاہیے، اور اپنے اجتہاد سے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو رہنے دیا جائے اور ان پر وہی فدیہ مقرر کر دیے جائیں، اور فدیہ دیں تو چھوڑ دیا جائے، یہ آپ نے فیصلہ فرمایا۔ یہاں ایک نقطہ میں بتاتا چلوں کہ مجتہد جو ہے وہ اجتہاد جب کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اجتہاد انہی چیزوں میں ہوگا کہ جن کے تعلق سے نص موجود نہیں ہے۔ نص کہتے ہیں جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں متن، یعنی عبارت اور سینٹنس میں کوئی حکم اس تعلق سے موجود نہیں ہے، تو اس میں اجتہاد ہوگا۔ قرآن حکیم میں کوئی حکم آ گیا، حدیث میں اگر کوئی حکم صراحتاً آ گیا، اس میں اجتہاد نہیں۔ اسی طرح سے نبی ان چیزوں میں اجتہاد نہیں کر سکتا کہ جن کے تعلق سے حکم قرآن حکیم میں آ گیا ہے۔ انہی چیزوں میں نبی اجتہاد کر سکتا ہے کہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کوئی حکم نہیں دیا۔ تو یہاں اور مجتہد جو ہے ظاہر ہے جب اجتہاد کرے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیصلہ اس کا صحیح ہو، رائے اس کی صحیح ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رائے اس کی صحیح نہ ہو۔ اسی لیے عربی کے اندر یہ اصول مسلم ہے، عربی کا جملہ ہے المجتہد یخطی و یصیب، یہ بلکہ حدیث کے الفاظ، المجتہد یخطی و یصیب فإن اصاب فلہ اجران وإن اخطأ فلہ اجر۔ اجتہاد کرنے والا اجتہاد کرتا ہے، یا تو وہ خطا کی اس نے صحیح فیصلہ کیا، اگر صحیح کر لیا تو دوہرا ثواب ہے، لیکن اگر غلط اجتہاد ہو گیا اس کا تب بھی اس کا ایک اجر تو ہے، اس لیے کہ اس نے اخلاص کے ساتھ محنت کی ہے، اپنی ذہنی قوت کو استعمال کیا ہے مسئلے کے حل کرنے میں، اس کا ثواب تو اسے ملے گا۔ تو اس لیے میں نے یہ تفصیل اس لیے بتلا دی کہ مجتہد ہونے میں کوئی فرق نہیں، نبی کا اجتہاد ہو چاہے غیر نبی کا اجتہاد ہو، مگر فرق ہے تو صرف اس چیز میں کہ نبی جب اجتہاد کرتا ہے اگر اس سے خطا ہو جائے تو اس کو خطا پر باقی نہیں رکھا جاتا، اطلاع دے دی جاتی ہے کہ تم سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ اور غیر نبی جب اجتہاد کرتا ہے اس کی اطلاع کی کوئی صورت نہیں دنیا میں، قیامت میں جا کر معلوم ہو سو ہو، غیر نبی کے اجتہاد جو ہے اس میں خطا بھی ہو سکتی ہے اور درست بھی ہو سکتا ہے۔ غیر مجتہدین جو ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر صورت میں مجتہد کے اجتہاد پر مان لے۔ سمجھ میں آیا؟ جس کی مثال یہ ہے کہ ایک اپر کورٹ ہوتے ہیں جیسے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ، اس میں ظاہر ہے کہ ججز کا کام کیا ہے۔ آپ کے یہاں کے قانون میں بھی آپ اگر پڑھیں گے، اس ملک کے قانون میں، دنیا کے تمام قانون میں، یہ جوڈیشری جو ہے عدلیہ، اس کی ذمہ داری ہے قانون کی اور کانسٹیٹیوشن کی تشریح، ایکسپلینیشن، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ قانون بنانا یہ تو جو ہے لیجسلیچر کا کام ہے، لیکن قانون کی تشریح کرنا جو ہے یہ جوڈیشری اور عدلیہ کا کام ہے۔ تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں جب وہ کوئی رولنگ دیتے ہیں، کوئی فیصلہ دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اگر قانون میں وہ لکھا ہوا نہیں ہے تو ان معاملات میں سپریم کورٹ کی رولنگ کو لوور کورٹ کے ججز جو ہیں وہ اس کو اختیار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ احتمال یہاں بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج نے صحیح فیصلہ کیا ہو، صحیح ایکسپلین کیا ہو، اس نے قانون کو صحیح طور پر سمجھا ہو، اس نے روح کو قانون کی، اور یہ بھی امکان ہے کہ اس نے صحیح نہ سمجھا ہو سکتا ہے کہ لوور کورٹ کا جج جو ہے وہ صحیح سمجھ گیا ہو، لیکن لوور کورٹ کے جج کو یہ اتھارٹی نہیں دی جا سکتی کہ وہ سپریم کورٹ کے جج کے رولنگ کو جو ہے ریجیکٹ کر دے اور اس کے خلاف اپنا فیصلہ دے، اس لیے کہ وہ مجتہد نہیں گئے ہیں۔ مجتہد وہی سمجھے گئے ہیں قانون کے تعلق سے، یہ مجتہد کے درجے میں نہیں آئے۔ تو جو غیر مجتہد ہیں وہ اس احتمال کو تسلیم کر لینے کے باوجود کہ مجتہد نے خطا بھی ہو سکتا ہے کی ہو، لیکن اس کے باوجود غیر مجتہد کی ذمہ داری یہی ہے کہ مجتہد کے اجتہاد کو اختیار کریں۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد فرمایا اور فیصلہ یہ دے دیا کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا۔ تو اب کیا ہوا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ما کان لنبی، نبی کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ نبی کو ایسا ان کو مشورہ دیا جائے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیں۔ فدیہ لینے کی بات خاص طور پر کہی گئی تھی اس لیے کہ
فدیے کی رقم آئے گی، مسلمان کمزور ہیں مدینے میں، اس رقم کے آنے سے مسلمانوں کو مدد ملے گی. یہ بھی ایک فائدہ تھا، یہ بھی بتلایا گیا. اللہ تعالیٰ نے اسی کو خاص طور پر جو ہے وہ اس کو ٹچ کیا ہے اپنے ان الفاظ میں. فرمایا تریدون عرض الدنیا، تم دنیا چاہتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالی آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں. نبی کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ اپنے ماننے والوں کو مالدار بنا دے، ان کو اکنامکلی جو اسٹیبلش کر دے. نبی کا کام یہ نہیں تھا. نبی کا کام تھا کہ جو آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں، جو دنیا کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، نبی آ کر ان کو بتایا کیا ہے دنیا اور کیا ہے آخرت، اور ان کو دنیا کی کامیابیوں کی فکر کے مقابلے میں آخرت کی کامیابیوں کی فکر ان میں پیدا کرے. یہ ہے نبی کی ذمہ داری. تم نبی کو مشورہ دیتے ہو ایسا کہ جو نبی کے منصب سے ہٹا ہوا ہے، ایسے مشورہ دیتے ہو کہ جس سے مالی فائدہ ہوتا ہو. یہ ہے وہ چیز کہ جس پر کہا گیا کہ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں. یعنی اگر تمہیں مالی طور پر کامیاب کرنا ہو اللہ کو، اس کے لیے کیا مشکل ہے، غالب ہے اپنے فیصلوں پر. لیکن اگر ابھی تم غربت میں مبتلا ہو، تم پریشان حال ہو، اس میں بھی حکمتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. واللہ عزیز حکیم. اس کے بعد فرمایا کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر اللہ کا لکھا نہ ہوتا، یعنی پہلے سے اللہ میں کوئی فیصلہ نہ کیا ہوا ہوتا اس واقعے سے پہلے ہی سے، یا کوئی چیز اتار دی نہ گئی ہوتی اس سے پہلے، تو لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تمہیں جو کچھ تم نے لیا ہے، اس لفظ کو یہاں خاص طور پر ذہن میں رکھیے گا، فیما اخذتم، جو تم نے لے لیا ہے، اس میں تم میں بڑا عذاب تم کو آ کر پکڑ لیتا، اللہ کا عذاب آتا. پھر آگے فرما دیا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. خیر پیسے میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے، جو لے لیا اب اس کو کھا لو پی لو، حلال ہے، پاک ہے. یہ ایک آیت نمبر 69 میں فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے نازل ہونے پر فرمایا کہ اگر عمر اور سعد ابن معاذ نہ ہوتے تو تمہارے اس عمل پر اللہ کا عذاب آ جاتا. یہ آپ کی حدیث ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے. اب مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو آیت ہیں. وہاں تو یہ ہوا اس آیت انفال میں کہ اس پر گویا تنبیہ کی گئی ہے کہ تم نے قیدیوں کو سے فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کیسے کیا. اور اس آیت میں سورہ محمد کی کیا کہا جا رہا ہے کہ قیدیوں کو تم چھوڑ سکتے ہو. ہاں یہ شرط ضرور ہے کہ جنگ جو ہے وہ کسی نتیجے پر پہنچنی چاہیے، دشمن کا زور ٹوٹنا چاہیے، اس کے بعد جب قیدی آ جائیں چھوڑنے کی اجازت ہے. تو اب یہ دو چیزیں ہو گئیں. سورہ انفال میں اس پر تنبیہ کیوں چھوڑا گیا، سورہ محمد میں اس کی اجازت ہے کہ چھوڑ سکتے ہو. تو اب اس میں علماء مختلف ہوئے ہیں، جس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حسن اور عطا، یہ جو دور اول کے مفسرین ہیں تابعین میں، اور عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں، ان کا، اور اسی طرح سے امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور اسحاق ابن راہوے جو امام بخاری کے استاذوں میں ہیں اور مشہور محدث ہیں اور فقیہ مانے گئے ہیں، وہ ان سب کا مسلک یہ ہے کہ سورہ محمد کی آیت بعد میں اتری ہے اور سورہ انفال کی آیت پہلے اتری ہے. وہاں ممانعت تھی اور یہاں اجازت ہے. یہ ہے ان حضرات کا کہنا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ فرمایا کہ اصل میں پہلے مسلمان قلت میں تھے، تعداد کم تھی، کمزور تھے، تو وہاں سورہ انفال میں حکم دیا کہ نہیں ان کو رکھنا نہیں، قتل ہی کرنا تھا. کیوں؟ تاکہ مسلمان مضبوط ہوں. جب یہ ہوا کہ مسلمانوں میں مضبوطی آئی اور اسٹیبلش ہو گئے ہر لحاظ سے، تو پھر اجازت دے دی گئی سورہ محمد کے اندر کہ گویا ان کو چھوڑا جا سکتا ہے. اس تقریر کا حاصل کیا ہوا جو میں نے ان حضرات کا قول نقل کیا کہ سورہ انفال پہلے اتری اور سورہ محمد بعد میں اتری ہے، یہ ہوا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول، جس کو مودودی صاحب تفہیم میں بڑے اپنے دلائل کے ساتھ لے رہے ہیں، ان کا قول یہ ہے
کہ نہیں سورہ انفال بعد میں اتری ہے اور سورہ محمد پہلے اتری ہے۔ سورہ محمد میں اجازت ہے نا چھوڑنے کی قیدیوں کو، یہ پہلے اتری ہے، اور سورہ انفال جس میں تنبیہ کی گئی ہے وہ بعد میں اتری ہے۔ دلیل خاص طور پر جو دلیل اس کی دی ہے مودودی صاحب نے، وہ دی ہے کہ سورہ انفال میں لفظ آیا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، یاد ہے نا، جس میں میں نے کہا تھا اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اگر اللہ کی طرف سے کچھ لکھا ہوا نہ ہوتا تو کیا وہ کہتے ہیں مودودی صاحب کیا تھا لکھا ہوا؟ وہ اس سے پہلے کوئی حکم نہیں آیا ہے سوائے اس ایک آیت کے، تو لہذا معلوم ہوا کہ یہ آیت پہلے اتری ہے، سورہ انفال کی بعد میں اتری ہے۔ یہ ہے ان کی دلیل۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کو بتلا دوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس قول کی نسبت ہے، اور جیسا کہ قرطبی کا کہنا یہ ہے کہ مشہور مذہب امام ابو حنیفہ کا یہی ہے، مگر اس کے ساتھ یہ اصل میں فقہ حنفی کی کتابوں میں قدوری اور قدوری کی شرح ہدایہ جو بڑی مستند کتابیں ہیں، بڑی معتبر کتابیں ہیں فقہ حنفی کی، انہوں نے امام ابو حنیفہ کا مسلک یہی نقل کیا، مگر اسی کے ساتھ سیر کبیر امام محمد کی، امام محمد جو شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، امام طحاوی جو حنفیہ کے بیرسٹر سمجھے جاتے ہیں، صاحب یہ بیرسٹر جانتے ہیں نا، جو اٹرنی جو وکالت کرتے ہیں، تو امام طحاوی جو بڑے مشہور محدث ہیں اور فقیہ ہیں حنفی، ان کا یہی کہنا ہے، اور اسی طرح سے فتح القدیر میں ابن الحمام، یہ بڑے گویوں کا یہ کہ بڑے پائے کے فقہاء میں ہیں فقہ حنفی، یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بے شک ایک قول وہ ہے، مگر مسلک مختار جو ہے وہ ہے وہی کہ جو امام شافعی کا ہے، امام احمد کا ہے، یعنی یہ کہ ان کو چھوڑا جا سکتا ہے، یعنی یہ حکم بعد میں آیا ہے چھوڑے جانے کا، اور جو ممانعت تھی جس پر تنبیہ تھی وہ پہلے۔ مگر قرطبی نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے، امام قرطبی نے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں سے کوئی بھی نہ ناسخ ہے نہ منسوخ ہے، یہ تو تسلیم ہے کہ سورہ انفال پہلے اتری اور سورہ محمد بعد میں اتری ہے، لیکن ناسخ اور منسوخ کا قصہ نہیں ہے، یعنی کینسلیشن نہیں ہے، بلکہ یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ امام المسلمین کے اختیار میں دی گئی ہیں، حالات اور مصلحت کی رعایت ہوگی۔ اگر حالات یہ ہیں کا تقاضا یہ ہے ان قیدیوں کو جو ہے مار دینا چاہیے، امام المسلمین اگر اسی کو مناسب سمجھتے ہیں کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر ایسا کیا ہے، چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے حکم دے دیا کہ جو تمہارے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی پر کوئی گرفت نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، میرا بھی تمہارے تعلق سے یہ اعلان ہے، مگر آپ نے کچھ لوگوں کے اس بارے میں فرمایا جہاں پکڑے جائیں وہاں ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ دو چار ایسے مشرکین میں تھے کہ جو بڑے سرغنہ تھے ہمیشہ سے، تو ان کے بارے میں آپ نے ہدایت دی، حالانکہ مکہ فتح ہو گیا اور اب جنگ کوئی نہیں ہے وہاں، تب بھی آپ کا یہ اعلان فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام المسلمین کو اس کی اجازت ہے کہ اگر وہ یہ مسئلہ سمجھتا ہے کہ قیدیوں کو یا کچھ قیدیوں کی گردنیں اڑا دی جائیں یا ان کو گویا شوٹ کر دیا جائے، اس کی اجازت ہے۔ یا اسی طرح سے دوسری چیز کیا ہے کہ غلام بنا دینا، یہ بھی اجازت ہے۔ تیسری صورت چھوڑ دینا، اور چھوڑ دینے میں پھر وہ دو صورتیں ہو جائیں گی، احسان کر کے چھوڑ دینا یا پھر فدیہ لے کر چھوڑ دینا۔ احسان لے کر فدیہ لینے کا چھوڑ دینے کی تو میں نے سنت میں مثال دی ہے غزوہ بدر والی، اور احسان کے ساتھ چھوڑ دینے کی مثال کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ حدیبیہ میں تشریف رکھتے تھے، عمرہ کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے سن 5 ہجری میں، اور حدیبیہ میں آپ کو روک دیا گیا کہ آپ نہیں جا سکتے عمرہ کرنے کے واسطے، تو آپ ابھی وہیں ٹھہرے ہوئے تھے، تو کیا ہوا؟ رات کے اندھیرے میں جبل مکہ سے جبل تنعیم سے 70 مشرکین چھپ کر آئے، اور ارادہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ وہ اسی طرح سے گرفتار ہو گئے۔ صحابہ تو اپنا انتظام پہلے سے رکھتے تھے، بڑے ہوشیار رہتے تھے، وہ گرفتار ہو گئے، پکڑے گئے 70 کے 70۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جبکہ گرفتار ہو گئے اور مکہ جو ہے ان سے یوں سمجھیے کہ لڑائی چلی آ رہی ہے، وہ دشمن ہیں، تو ان قیدیوں سے نہ آپ نے گردن اڑوائی نہ ان سے فدیہ لیا، بلکہ آپ نے بغیر فدیہ کے ان کو چھوڑنے کا حکم دے دیا. تو یہ احسان ہے. یہی دلیل ہے ان حضرات کی جو یوں کہتے ہیں کہ سورہ محمد کی آیت بعد میں اتری ہے سورہ انفال کی پہلے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو تسلیم ہے سب کے نزدیک کہ سورہ انفال غزوہ بدر کے موقع پر اتری قریب وقت کے اندر، لیکن آپ نے اس کے بعد حدیبیہ کے موقع پر جو قیدیوں کو چھوڑا ہے ظاہر ہے کہ وہ مطابق ہے سورہ محمد کی آیت کے. تو معلوم ہوا کہ سورہ محمد کی آیتیں بعد میں اتری ہیں. بڑی مضبوط دلیل ہے ان حضرات کے پاس. غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے یعنی جمہور کا جو مسلک ہے، جو میجارٹی کا مسلک ہے، جو امام شافعی کا، امام احمد ابن حنبل کا، اسحاق ابن راہوے کا، اور عبداللہ ابن عباس کا، عبداللہ ابن عمر کا جو مسلک ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک مختار بھی وہی ہے جیسے میں نے کہا. تو ادھر دلائل زیادہ مضبوط ملتے ہیں، اگرچہ میں نے کہا کہ مودودی صاحب نے ترجیح اس کو دی ہے جو امام ابو حنیفہ کا دوسرا قول ہے، مگر کچھ اس سے طبیعت کو اطمینان نہیں ہوتا اور یہی بات جو ہے زیادہ مضبوط سمجھ میں آتی ہے. واللہ اعلم. یہاں ایک مسئلہ اور میں کھولتا چلوں، اور وہ یہ کہ میں نے کہا کہ اجازت اس کی بھی ہے چوتھی صورت یا تیسری صورت جس کو میں نے کہا تھا غلام بنا دینے کی. اس کو میں ذرا سا اور کھول دوں کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس پر یورپ نے بڑے گرد و غبار اٹھائے، اور جیسا کہ بہت سے اور مسائل ایسے ہیں مسلمانوں کے اور اسلام کے کہ جس کو یورپ نے خوب نمک مرچ لگا کر کے اور اس کی شکل بدلنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو اتنا متاثر کیا پروپیگنڈے سے کہ آج عام مسلمان کچھ یعنی ایسا محسوس کرتے ہیں کہ شاید اسلام میں اگر کچھ کمزوریاں ہیں تو ان کمزوریوں میں سے کچھ کمزوریاں یہ ہیں، جس میں سے مثلا ایک سے زیادہ نکاح کا مسائل بھی ہیں، انہی کے اندر غلامی کا مسئلہ بھی ہے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ آئے سامنے، غلامی کی مسئلے کی نوعیت ہے کیا. دیکھیے صاحب، یہیں آپ پہلے دیکھیں کہ جن قیدیوں کو قید کیا گیا ہے جنگ میں نے کہا 4 صورتیں ہیں ان کے لیے، ممکن 4 ہی صورتیں، 5ویں صورت کوئی ممکن نہیں ہوتی جبکہ وہ اپنے اسی مذہب پر اور مسلک پر قائم ہو. 5ویں صورت اگر ہو سکتی ہے تو یہ کہ وہ مسلمان بن جائیں، گرفتار ہونے سے پہلے، اریسٹ ہونے سے پہلے مسلمان ہوں گے. ابھی جب ان کو پکڑا جا رہا تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں تو مسلمان ہوں. تو وہ تو 5ویں ایک بات بن گئی ہے. ان کو نہ گرفتار کیا جائے گا نہ قتل کیا جائے گا، وہ تمہارے بھائی بن گئے. سمجھا؟ وہ تو بالکل وہ 5ویں صورت. لیکن میں نے کہا کہ وہ قیدی کہ جن کو قیدی بنانا جائز ہے جنگ کے اندر، ان کے لیے 4 صورتیں میں نے بتایا کہ ممکن تھی، اور 4وں کی اجازت امام المسلمین کو ہے. ان 4وں کو پہلے دیکھتے چلیں. میں نے کہا ایک صورت ہے کہ قتل کر دیا جائے، دوسری صورت ہے غلام بنایا جائے، تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ ان کو احسان کر کے چھوڑ دیا جائے، اور چوتھی صورت کیا ہے؟ بدلہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اب میں کہ بتاتا ہوں. قتل کرنا پسند ہے آپ سب کو؟ کیا یورپ والے کہیں گے کہ ہاں قتل کرنا ہی اچھی بات ہے؟ یہ نہ کوئی اس کی رائے دے گا ہر حالت میں، اور نہ ہر حالت میں یہ چیز بہتر ہو سکتی ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ قیدی جو ہے وہ ایسی بہترین صلاحیتوں کا مالک ہو کہ اس کے قتل کرنے سے نقصان ہے. ٹھیک ہے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے وہ مسلمانوں کا دشمن ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی صلاحیتوں سے کسی اور طرف فائدہ اٹھائیں. آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب یہ ملک جو ہے وہ علم اور فن کے کمال اور ترقی کا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک دشمن قیدی ایسا ہو کہ ایسا کمال اور ایسا فن وہ جانتا ہو کہ جو مسلمانوں کے اندر اس کا جاننے والا کوئی اس درجے کا نہ ہو. مثال کے طور پر آج ایٹمی دور ہے، اگر ایٹمی گویا کوئی فن اور کوئی تھیوری اگر اس کے پاس ایسی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ایسا انسان ضائع ہو جائے، کیا کیا جانا چاہیے؟ کہا جائے کہ نہیں کچھ بھی ہو آنکھ بند کرو قتل کر دو؟ نامناسب بات ہوگی. معلوم ہوا کہ قتل جو ہے وہ ہر قیدی کا اور ہر حالت میں مناسب نہیں ہو سکتا. دوسری صورت میں نے کہا چھوڑ دینا مفت، تو مفت ہو یا پیسے لے کر ہو، بدلہ لے کر ہو، بعض دفعہ یہ بھی مناسب نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دشمن ایسا ہے کہ اگر چھوڑو گے تو پھر طاقت جمع کر کے پھر مقابلے پر آئے گا. یہ ہو سکتا ہے، اس کا امکان ہے.
تو اگر امام المسلمین اس کو مناسب، اس کو سمجھ رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ اس قیدی کے حالات جو ہیں وہ یہ بتلاتے ہیں کہ اس کو چھوڑو تو پھر آئے گا، کیا پھر مصلحت کا تقاضا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے؟ ظاہر ہے کہ ہر وقت کے لیے اور ہر تمام قیدیوں کے لیے متعین طور پر یہی فیصلہ کہ ہر قیدی کو چھوڑ دیا جائے، چاہے فدیہ لے کر ہو چاہے بغیر فدیے کے، ظاہر ہے کہ متعین طور پر یہ صورت بھی مناسب نہیں ہو سکتی۔